Together with President Xi, we have taken momentous decisions that will raise Pakistan-China relations to new heights. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चीन के सदर का दौरा और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे मुआहदों का इफ्तिताह होना, इससे बड़ी कोई डेवलपमेंट आज के दिन और इस हफ्ते की हो नहीं सकती। ताहम हुकूमत पाकिस्तान के दावों को देखें तो ऐसा लगता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने के बाद चीनियों को ऐसा समझाया बुझाया कि चीनी पाकिस्तान के हालात को बदलने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हो गए। हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा कि हम इस प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करेंगे, और ना ही हुकूमत के दावों से पाकिस्तानी बेवकूफ बन रहे हैं। इंटरनेट पे एक छोटा सा हमने सर्वे किया अब से चंद घंटे पहले, और 98% लोगों का ख्याल है कि अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई जो इंटरनेशनल राइवलरी और कंपटीशन है इस खित्ते में, उसकी वजह से चीन पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। लेकिन इसके दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले पहलू का ताल्लुक इससे है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है। उसकी ये तमाम तर इंपोर्ट्स इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान एक बहुत ही तंग वाटरवे से गुजरती हैं, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहा जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भी ज्यादा तंग है, और चीनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत अरसे से यह है कि खित्ते के बदलते हुए हालात में कभी ऐसा भी हो सकता है कि मगरबी ताकतें या भारत स्ट्रेट ऑफ मलाका से चीन के ट्रेड को रोकने के लिए कोई साजिश करे। पाकिस्तान की डीप सी पोर्ट गवादर, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और मशरक़ वुस्ता के बहुत करीब है, ये वो जगह है जहां से चीन का ट्रेड, चीन का तेल, चीन की मईशत जो है मशरक़ वुस्ता के साथ कनेक्ट हो सकती है, और पोर्ट ऑफ गवादर और चीन का जो मगरबी हिस्सा है उसे बड़ी आसानी के साथ रोड लिंक्स के जरिए, रेल लिंक्स के जरिए और ऑयल पाइपलाइंस के जरिए जोड़ा जा सकता है। ये बुनियादी वजह है जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को समझाती है। लेकिन दूसरा पहलू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे पहलू का ताल्लुक खुद वेस्टर्न चाइना या मगरबी चाइना से है। चीन की 70% जो जोग्राफियाई तौर पे उसका इलाका है वो वेस्टर्न चाइना है, मगरबी चाइना है। लेकिन वहां की आबादी महज 29% है, और वहां का इकोनॉमिक यानी माशी आउटपुट सिर्फ 19% है। ये वही इलाके हैं जहां उरमची, काशगर और तिब्बत में शोरश होती रहती है, बगावत की सी सूरत हाल रहती है, और चीन बहुत कोशां है कि मगरबी चाइना को उसी तरह से डेवलप किया जाए जिस तरह से उसका मशरकी सी बोर्ड जो हांगकांग और कोरिया की तरफ है, जिस तरह से वो डेवलप है। अगर गवादर की पोर्ट और मगरबी चाइना को जोड़ दिया जाए पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से, तो चीन के मगरबी हिस्से को, वेस्टर्न चाइना को डेवलप होने में बहुत आसानी मिल सकती है। ये वो एक लार्जर स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है जिसके अंदर हमें पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को, आज के मायदों को और इस पूरी चाइनीज जो इनिशिएटिव है इसको समझने की जरूरत है। इस पर हम बड़े तफसील से बात करेंगे, और हम इस पहलू को भी उठाएंगे कि चीन की जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसके पहले फेज में बताया जाता है कि 8000 मेगावाट से ज्यादा 2018 तक बिजली पैदा हो सकती है, इसका पाकिस्तानी सियासत पे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। नाज़रीन वेलकम बैक। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जिन्हें आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान की हैसियत से, स्पोक्स पर्सन की हैसियत से तो आप जानते हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ से वाकिफ हैं कि डॉक्टर साहब ने पॉलिसी प्लानिंग में डॉक्टरेट किया हुआ है, बहुत देर अमेरिका में रहे हैं। हम वो सारा पर्सपेक्टिव भी इसमें लेकर आएंगे। साथ ही तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, जिन्हें आप एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एनालिस्ट की हैसियत से नाज़रीन समझते हैं, लेकिन एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जॉइंट स्ट्राइक फाइटर 17 थंडर फाइटर के लिए, जो कि आज आपने नाज़रीन देखा कि जब चीन के सदर पाकिस्तान की फजा में दाखिल हुए तो किस तरह से जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेफ जो थंडर 17 है वो उनके साथ साथ थे। ये मंजर जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका इश्तराक से बनने वाला जहाज, जिस प्रोजेक्ट को एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हेड करते थे। सो आज हमारे साथ हैं एयर मार्शल शाहिद, और हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट हैं वो डॉक्टर जुबैर खान हैं, जो पाकिस्तान के साबका कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं।
ڈاکٹر صاحب نے پولیٹیکل اکانومی اسٹروک انٹرنیشنل ٹریڈ میں جان ہاپکنس سے ڈاکٹریٹ کیا, IMF کے ساتھ کام کیا, اور ایک سکسیسفل پاکستانی بزنس مین بھی ہیں اپارٹ فرام بینگ اے فارمر کامرس منسٹر. ڈسکشن کا آغاز اگر ہم اسٹوڈیو سے کریں, اینڈریو اسمال نے, ناظرین میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اینڈریو اسمال جنہوں نے ریسنٹلی ایک بہت ہی امپریسو کہہ لیں ویل ریسرچ کتاب لکھی ہے, چائنا پاکستان ایکسس ایشیاز نیو جیو پالیٹکس, ان کا یہ کہنا ہے کہ چین نے مغرب کو, امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے پاکستان کی معیشت کو اور اقتصادیات کو بدلنے کے لیے کچھ لارج اسکیل پہ کیا نہیں ہے, ہم آپ کو شو کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. مصدق ملک صاحب, آپ اس سے اگری کریں گے کہ یہ چائنا کرنے لگا ہے, ٹرائنگ ٹو ٹرن اراؤنڈ دی پاکستانی؟ ایبسلیوٹلی جی, الٹیمیٹلی تو پاکستان نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اور پاکستان ہی کرے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لینڈ مارک وقت ہے جب $45 ارب یعنی 4500 ارب روپے جو ہیں اس کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ سائن کیے گئے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کانٹریکٹ سائن کیے جا رہے ہیں اور MOUs تک محدود نہیں ہیں, بلکہ یہ تمام ترقی ان علاقوں میں ہوگی جو پسماندہ ہیں, جہاں پہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو سکی. تو ہم جو پورا کوریڈور ہمارے لیے ہم بنائیں گے انشاءاللہ, چینی معاونت سے بنائیں گے, یہ خزدار سے لے کے گوادر تک ہمیں کنیکٹ کرے گا. اور یہ جو ہائی ویز کا پورا انفراسٹرکچر جال بچھایا جا رہا ہے وہ نہ صرف خزدار اور گوادر کو کنیکٹ کرے گا, بلکہ تمام وہ علاقے جو ہمارے جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے انہیں بھی کنیکٹ کرتا جائے گا. تو جب یہ راہداری پوری بن جائے گی اور یہ ٹریڈ کوریڈور پورا بنے گا تو اس سے گھر کی دہلیز تک ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے لے جا سکتے جی امپلائمنٹ جو ہے اکنامکسی کے حوالے سے مجھے اجازت دیجیے کہ میں ڈاکٹر زبیر خان کو اس میں انوالو کروں. ڈاکٹر صاحب, 5 یا 6 قسم کے اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو منصوبے ہمارے سامنے آتے ہیں, جس میں کاشکر سے گوادر تک کے موٹر وے یا روڈ لنکس ہیں, پھر ریل لنکس ہیں, پھر آئل پائپ لائنز کی بات ہوتی ہے, پھر اکنامک زونز کی بات ہوتی ہے, اس کے اندر پاور پروجیکٹس ہیں, اور پاور پروجیکٹس میں بھی ہائیڈرو الیکٹرک بھی ہیں, کول پروجیکٹس بھی ہیں تھرمل کے, اور اس کے علاوہ ونڈ اور پھر سولر بھی ہیں. تو یہ وہ منصوبے ہیں جن کی ایک تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. 2 فیز میں یہ ہوگا, پہلے 2018 تک غالباً 8000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ایڈ کی جائے گی, اور پھر 2018 کے بعد مزید جو اگلا فیز ہے, سیکنڈ فیز, اس میں 6000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ایڈ کی جائے گی. یعنی اس وقت جتنی کیپیسٹی پاکستان کی ہے بجلی پیدا کرنے کی, اس سے زیادہ یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان میں بجلی ایڈ کرے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں کیا بتائیں گے, اس کی سگنیفیکینس کیا بنتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ گیم چینجر ہے, یہ ایک سیزمک چینج ہے اس خطے میں؟ بالکل ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, چائنا جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے. پاکستان کے جب بھی تعلقات ہوئے ہیں سپر پاور سے, وہ صرف ملٹری ہی رہے ہیں, چاہے وہ چین ہو یا امریکہ ہو. ابھی یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکی ہے وہ ہم سے ایک لنک بنا رہا ہے. یہ لنک ہماری کسی اس کی وجہ سے نہیں ہے, پالیسی کی خوبی کی وجہ سے یا ملکی حالات کی وجہ سے. ہم تو اس وقت ایک بہت ہی کالے دور سے گزر رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ چائنا کے پاس اتنے سرپلسز ڈیولپ ہو چکے ہیں جو انہوں نے پہلے US ٹریجریز میں انویسٹ کیے تھے $1 ٹریلین, اب اس کے باوجود اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اناؤنس کیا ہے آفیشیلی APEC کی میٹنگز کے اوپر کہ وہ چائنا ایشیا کے مختلف ممالک سے اپنا انفراسٹرکچرل کنیکشن کو اس کو مضبوط کریں گے. پاکستان بھی اسی کھاتے میں آتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت کو, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک حکومت کو, یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت کو آپ اس کا کریڈٹ نہیں دیں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس موجودہ حکومت نے, پرائم منسٹر نے آنے کے بعد کوئی ایسا جادو کیا چائنیز لیڈرشپ پہ جس کے نتیجے میں وہ یہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہو گئے؟ نہیں, لا حول ولا قوت, ایسے میں نہیں کہوں. دیکھیے, اصلیت کی بات کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ چاہے یہ حکومت ہو یا کوئی اور,
یہ چائنا اور پاکستان کی جو ہسٹوریکل جو تاریخی گہرے تعلقات تھے پہلے صرف ڈیفنس کے، وہ اب ایک اکنامک اور کمرشل سائڈ پر تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ اس کی جو سب سے بڑی انسینٹو ہے وہ چائنا کے اپنی ضروریات ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تمام ایشیا میں وہ اکراس سینٹرل ایشیا، یورپ کے ساتھ بھی اسی قسم کے لنکس بنا رہا ہے۔ تو چائنا نے جو اس طرف گوادر کی طرف آنے کی کوشش کی ہے، وہ تو بالکل جیسے شروع میں آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ مڈل ایسٹ کی بہت بڑی مارکیٹ جو ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی، وہ اس کے لیے یہ ایک بہت ہی شارٹ کٹ ان کو ملتا ہے۔ آپ نے اس کو اسٹریٹجک ایک روپ دیا کہ ہاں وہاں پر ایک وہ ہے، لیکن ہاں وہ تو جنگ کی حالت میں، لیکن جنگ تو کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن جو امن کے دور ہوتے ہیں اس میں زیادہ مقابلے ہوتے ہیں، اور اس نظریے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ چائنا کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایک راستہ ہے کہ وہ عربین سی میں اتر آئے۔ گوادر کا پورٹ جو ہے، دیکھیے آخر وہ ادھر آ کیوں رہے ہیں، ان کے اپنے اتنے زیادہ پورٹس ہیں۔ وہ ایسٹرن چائنا کی جب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ تمام ایسٹرن سی بورڈ جو کہلاتا ہے چائنا کا، وہ کنجسٹڈ ہے، انفراسٹرکچر سے بھی، پورٹس بھی، سب کچھ۔ اب جب ویسٹرن چائنا بھی اتنا ہی بڑھے گا تو آپ سوچئے کہ چائنا کی معیشت اب جہاں پر ہے یہ اس کی دگنی ہو جائے گی، اس کے لیے وہاں پر جگہ نہیں ہوگی، وہ آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے ذرا، میں اس میں ایئر مارشل صاحب کو بھی میں اس میں لے کے آؤں، میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ رہیے ایئر مارشل صاحب کو لے کے آؤں۔ ایئر مارشل صاحب، اس میں ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ گوادر کی پورٹ تو لیٹ 90s میں ڈیولپ ہونے لگی، اور اس وقت چین نے $250 ملین چین ہی کی انویسٹمنٹ تھی، لیکن 2007 میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جنرل مشرف نے اس کو چائنیز اتھارٹی سے لے کر پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی PSA کے حوالے کر دیا، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے 2013 میں الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے پھر اس کو پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی سے لے کے چائنیز پورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا۔ کیا آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ آپ تو گورنمنٹ میں تھے اس وقت، ملٹری میں تھے، ایئر فورس میں تھے۔ ایکسٹرنل پریشرز، مینلی امریکن، اینڈ obviously اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ کی ریلیشن شپ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ، ابھی جو آپ اپنی انٹروڈکشن میں بھی بات کر رہے تھے، پیورلی ڈیفینس ریلیٹڈ رہی ہے۔ اب بھی اگر آپ نے وار آن ٹیرر 10-12 سال ان کے لیے کی ہے تو کون سے فنڈ آپ کو مل رہے تھے؟ CSR، لیکن سر کہ منگلا ڈیم ڈیولپ کرنا، ترویلا ڈیم ڈیولپ کرنا، لمز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، یس، بٹ کس لیول کی یہ انویسٹمنٹس اگر آپ کمپیئر کریں جو آپ کو ڈیفنس کے ایریا میں انویسٹمنٹس کی گئی پیورلی فار دیئر اون پرپسز، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، اگر اسٹیٹسٹکس آپ نکال لیں تو وہ کہیں مقابلہ ہی نہیں کرتے، دے ڈونٹ۔ لیکن میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرف جیسا مضبوط جو ایک صدر ہے وہ تو امریکہ کا پریشر لے لیتا ہے، لیکن آصف علی زرداری جن کو کسی نے اس طرح سے مضبوط شاید نہیں سمجھا ہوگا، وہ پورٹ جو ہے وہ پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی سے لے کر چائنیز کو دے دیتے ہیں۔ یہ بات تو عجیب نہیں؟ نہیں، عجیب ہو سکتی ہے، مگر میرے خیال میں کچھ ڈائنامکس اس وقت کے جنرل مشرف کا جو زمانہ تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح پھر آپ کو امریکہ کے ساتھ ساری الائنمنٹ کرنی پڑی، اور تھرو آؤٹ یہی چلتا رہا، اس سلسلے میں یہ کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے زرداری صاحب جب آئے ان کو شاید نظر آیا کہ اگر یہ وہ والا ٹریک اگر آپ اڈاپٹ کیے رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے فائدے میں کچھ ہونے جا رہا ہے، اینڈ پرہیپس ہیونگ اے لٹل بزنس مائنڈ انہوں نے یہ دیکھا کہ دس ہیز ٹو گو بیک، اور اسی میں آپ کی بہتری تھی۔ دیکھیں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ چائنا کا بھی ساری ڈسکشن اب تک ہوتی رہی، دو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے چائنا اندر آیا ہے، باقی گورنمنٹ کریڈٹ یہ وہ میرے خیال میں اس کو اتنی ویٹیج نہیں دی جا سکتی، اس کو ویٹیج نہیں دی جا سکتی، نہیں، ٹائمنگ ایسی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا، آپ اس کو پرائم منسٹر نواز شریف کو یعنی خوش نصیب کہہ دیں، لکی کہہ دیں، اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا، جب الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی تو اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا تو وہ تو نواز شریف کی پالیٹکس بڑی اسٹرانگ ہوگی، اینڈ دی گورنمنٹ از انٹائٹلڈ ٹو ٹیک دیٹ۔ تو چائنیز نے بیل آؤٹ کر لیا آپ کی حکومت کو؟ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں حقیقت کی بات کریں ڈاکٹر صاحب کہ انرجی سیکیورٹی آج جو چائنا کو چاہیے، 80% آئل آپ نے بات کی نا، تو جو انرجی سیکیورٹی چائنا کو فیوچر کے لیے چاہیے، آج اگر چائنا یہاں کھڑا ہے تو اس کے پیچھے یہی ڈائنامکس ہے نا، انرجی نہیں، لیکن میں لیکن یعنی وہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ کہ اس کا بیک گراؤنڈ، لیکن یعنی سیاسی اعتبار سے تو حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا، اور سیاسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ اگر چائنا نے یہ پاکستان کی طرف آ کے یہ کام کرنا تھا اور اس کے ساتھ ویسٹ چائنا کی ڈیولپمنٹ کنیکٹڈ ہے تو پھر ساری چیزیں فوکس ہوگی نا، ساری چیزیں۔ مجھے شک ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ ایک بڑی اسپن ہوگی اس کے اوپر، بیکاز گورنمنٹ یہ کہے گی کہ دیکھیے ہم لے کر آئے ہیں چائنیز کو، اور اپوزیشن بہت جلدی پھر یہ کہنے لگ جائے گی کہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے۔ یہ ڈیبیٹ یہاں چلے گی بیکاز اس کے ڈیویڈنڈ نظر آئے گا، اس کا ڈیویڈنڈ حکومت کو سیاسی اعتبار سے بیل آؤٹ کرے گا اور ان کو اسٹرانگ کرے گا۔ دیکھیے
چین تو ہمیشہ سے یہی ہے، اور چین کا جو مغربی جو اس کے تمام پروونسز ہیں وہ بھی ہمیشہ سے یہی ہیں، اور گوادر کی پورٹ بھی کب سے بنی ہوئی ہے اور پرویز مشرف صاحب کے دور سے بنی ہوئی ہے. کسی بھی وقت یہ الائنمنٹ ہو سکتی ہے. آرگومنٹ کیا ہے کہ نواز کسی شریف بھی صاحب نے وقت convince کیا ان کو؟ جی پچھلے 2 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کتنے چین کے دورے کیے گئے، کتنے آن وائز بھیجے گئے، زرداری صاحب نے 19 دفعہ کیے. جی ضرور گئے ہوں گے، مگر زرداری صاحب کا کریڈٹ ان سے چھینا تو نہیں جا سکتا. زرداری صاحب نے جو کام اچھے کیے ان کو ان کا ضرور کریڈٹ ملنا چاہیے. لیکن اس حکومت نے جس فوکس کے ساتھ، اس حکومت کے پاس یہ ویسٹرن ممالک جو تھے ان کے اوپر فوکس کرنے کا بھی ایک اسٹریٹجک آپشن تھا، مڈل ایسٹ کے اوپر بھی فوکس کرنے کا ایک اسٹریٹجک آپشن تھا. لیکن جس فوکس کے ساتھ اس حکومت نے چیز کیا ہے چائنیز انویسٹمنٹس کو اور چائنا کو انوائٹ کیا پاکستان میں آنے کے لیے، اور جس طرح کا فریم ورک ڈیولپ کیا ہے، یعنی وہ کس قسم کے ریٹرنز ہوں گے، وہ واپس لے کر جا سکیں گے، پروفٹس بھی لے جا سکیں گے، اپنی اوریجنل انویسٹمنٹس بھی لے جا سکیں گے. ایک اٹریکٹیو فریم ورک دیا ہے اور ثابت قدمی سے اس کو فالو اپ کیا ہے، کیونکہ یہ بال ہمیشہ ایم او یو سے آگے بڑھتا نہیں ہے. یہ تمام حکومتیں 50 ایم او یوز کر چکی ہیں مگر کانٹریکٹس تک نہیں پہنچ پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم او یو تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کام کرنا پڑتا ہے، پھر جتنا پڑتا ہے، پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے اپنے منسٹری آف پلاننگ کو، منسٹری آف فائنانس کو، منسٹری آف واٹر پاور کو کہ بھائی اب آپ ایک فوکس کے ساتھ لگ جائیں. کیوں لگ جائیں؟ اس وجہ سے نہیں صرف کہ انویسٹمنٹ آئے گی. دیکھیے بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. ایک بریک لے لیں ناظرین، اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زبیر خان جو کچھ مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ ایک فریم ورک دیا ہے چائنیز انویسٹمنٹ کو، نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک فریم ورک دیا ہے جس نے اس کو سہل بنایا، جس نے اس کو پاسبل بنایا. ایم او یوز تو حکومتیں سائن کر ہی لیتی ہیں. اس پہ ڈاکٹر زبیر خان کا بھی ہم ریئیکشن لیتے ہیں. ہم اسی ڈسکشن کو اسٹوڈیو میں ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. جی ایئر مارشل صاحب. دیکھیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ایسے موقع پہ جب بھی آپ ایک وے فارورڈ نکالتے ہیں جو دونوں سائڈز کو ون ون سچویشن دیتا ہے. جب بھی آپ کو ڈیل کرنے جاتے ہیں، جب بھی آپ کسی بزنس وینچر میں جاتے ہیں تو یہ ون ون تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. JF-17 کی آپ ایگزامپل لے لیجئے. وائی آئی وانٹ ٹو ریفر ٹو JF-17 بیکاز وہ ہمارا ایک بڑا سکسیسفل ماڈل ہے چائنا کے ساتھ. وہ کیسے شروع ہوا تھا؟ وہ نیڈ ہماری تھی. ان دی 90s آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن سینکشنز جو تھے اس کی وجہ سے ہمارے F-16s they were virtually grounded. That was the time کہ PF کی لیڈرشپ نے سوچا کہ اگر اس طرح کا معاملہ آگے چلا تو PF کس طرف جائے گی، اینڈ پرٹیکولرلی وار ٹائم میں 65 کا ہمیں پرانا ایکسپیرینس بھی تھا. سو اس وقت ہی ہم نے ایک چیز انیشیٹ کی، چائنا کے ساتھ بات چیت کی، اینڈ دے ریئلی انٹرٹینڈ اس. اس سے پہلے چائنا نے کبھی کوئی انڈیجنس جہاز فرام دا ڈرائنگ بورڈ نہیں بنایا تھا. کاپیز تھی فرام دی رشین ایروپلینس، ری انجینئرنگ ایڈنگ ٹو واٹ واز دیئر، مگر کوئی اوریجنل ڈیزائن والا جہاز نہیں بنایا تھا. سو دس از اے یونیک ایگزامپل کہ جب دو ملک آپس میں اکٹھے ہوئے، ٹیکنالوجی ان ٹرمز آف برین ویئر پاکستان کے پاس، انڈسٹریل بیس چائنا کے پاس، اینڈ دا ٹو آف اس جوائنٹ ہینڈز، اور ہم نے اس کو ود ان سچ اے شارٹ اسپین آف ٹائم دس پروگرام واز دین مٹیریلائزڈ. اور اسی کی کڑی ہے کہ ہم آگے لے کے چلے. میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو بہت سی ہیں. کراکرم ہائی وے 70s میں شروع ہوئی، گوادر پورٹ کو 90s میں کنسیو کیا گیا. نو میں JF-17 ریلیٹڈ نہیں، میں JF-17 کو ایک کڑی کہہ رہا ہوں. بیس یہ تھی، اس کی بیس یہ تھی، اور یہ ایک بہت بڑا ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ. ہم اس کو لے کے چلے. انیشل کیپیبلٹیز چائنا کی جو تھیں وہ شاید اس کو پورا نہیں کر پا رہی تھی. لیکن الٹیمیٹلی جو باٹم لائن اس کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو جو گلچز تھے نا، ہمارے یہاں بیوروکریٹک گلچز جو ہیں وہ بھی راستے میں بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر، مجھے بریک سے پہلے مصدق ملک صاحب نے یہ ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا حکومتیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیتی ہیں. زرداری صاحب نے 19-20 دورے کیے، وہ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ چائنا کے ساتھ ڈیل کو کلوز نہیں کر سکے. اور یہ ڈیل کلوز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نواز حکومت نے ایک فائنینشیل فریم ورک دیا، اس کو اٹریکٹیو بنایا، اس میں انسینٹو ڈالے، جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو سکی. جی میں آپ کا ریسپانس چاہتا ہوں اس میں. ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ذرا حقائق کو دیکھتے ہیں. اس وقت جو بھی انرجی کے ایریا میں آ رہے ہیں چائنیز، ابھی تک ہم نے کوئی بھی نئی IPPs کی پالیسی نہیں بنائی. ہم نے بتایا نہیں ہے کسی کو کہ کس قیمت پر بجلی ہم خریدیں گے ان سے، کیا اس کے طریقہ کار ہوگا. ابھی تک ہم نے سرکولر ڈیٹ کلیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے چائنا کے انویسٹرز کو ابھی تک شک و شکوک ہیں کہ وہ کیسے اپنے
جو وہ ہوں گے ریسیویبلز ان کو کیسے گارنٹی کریں گے؟ ابھی ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن کے وہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. مصدق ملک صاحب مسلسل اشارہ کر رہے ہیں کہ بات غلط ہے. یہ بات اچھا دیکھیے، وہ تو جو حقائق ہے نا وہ تو قوم کے سامنے ہے. ابھی سرکولر ڈیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکولر ڈیٹ کلیئر ہو چکی ہے تو مجھے تو یہ ابھی تک اخباروں میں یہ دے دیں کل، پھر ہم بھی اپنی کہانی مختلف کر دیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے. تیسرا میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو ٹرانسمیشن کے پرابلمز ہیں، آپ دور مت جائیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نیپرا ایک حکومتی ادارہ ہے، اس کی اینیول رپورٹ ابھی 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے نکلی ہے، آپ وہ پڑھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو کیپیسٹی ہے جنریشن کی، اس کو بھی اگر ہم اپ گریڈ کرتے ہیں تو اس کی بھی ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے پاس ٹرانسمیشن کے جو مواصلات ہیں وہ پورے نہیں ہیں. جو اگر جو ایڈیشنل جو جنریشن ہوگی جس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ مصدق ملک صاحب کا ذرا اس پہ ریسپانس دیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے آپ. سنیں جی مصدق صاحب. نہیں میں ایک چھوٹی تفصیل دے دوں پھر وہ بات کر لیں. پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کاسٹ پلس ماڈل کے اوپر بجلی خریدا کرتے تھے. یعنی اگر آپ بجلی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے تھے آپ کا کارخانہ کتنے پیسے کا لگے گا، پھر آپ کو کتنا ریٹرن چاہیے، پھر آپ کو ٹیرف دیتے تھے. اب گورنمنٹ نے اس وجہ سے کہ کوئی بوٹ لیگنگ نہ ہو سکے، چور بازاری نہ ہو سکے، یہ کہا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا شخص بجلی بنانا چاہے، اگر کوئلے کے ذریعے بجلی بنائے گا تو ہم اسے 8 روپے 20 پیسے میں خریدیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، اتنی ایفیشنسی ہونی چاہیے اور آپ ہم سے 8 روپے 20 پیسے میں جو مرضی بجلی بیچتے. اب یہ ڈپارچر ہے پرانی پالیسی سے جو کاسٹ پلس ماڈل تھا. دوسرا، ہم نے جو اب جتنے بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں وہ لوڈ سینٹرز پہ لگا رہے ہیں. لوڈ سینٹرز کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بجلی کی کھپت سب سے زیادہ ہے وہیں پہ ہم بجلی کے کارخانے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بہت زیادہ ماسو انویسٹمنٹ ٹرانسمیشن کے اندر نہ کرنی پڑے. تیسری بات یہ ہے کہ بجلی کے جو ہم کارخانے لگا رہے ہیں، آخر چینیوں نے آج پورٹ قاسم کے اوپر اور 2-3 جگہوں کے اوپر امپلیمنٹیشن اگریمنٹ سائن کیے ہیں. تو اگر میں ڈاکٹر صاحب کی بات مان لوں تو چینی تو کوئی بہت عقل مند نہیں ثابت ہوں گے نا، بہت زیادہ عقل مند نہیں کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن اگریمنٹ سائن کر لیے. اور فائنلی بات یہ ہے کہ جو پیسے ہم لگا رہے ہیں وہ صرف جنریشن میں نہیں لگا رہے، بہت بڑی ایک جو انویسٹمنٹ ہے وہ ٹرانسمیشن لائنوں کے اندر کی جا رہی ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے اندر کی جا رہی ہے، اور ایک بڑا مخصوص طریقہ کار طے کیا ہے تاکہ چائنیز جو ہیں ان کو یہ گارنٹی ملے کہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ان کی پیمنٹ. جی ڈاکٹر زبیر، آپ نے سنا مصدق ملک صاحب کو؟ جی ہاں بالکل. یہ دیکھیے، یہ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل برعکس ہے اس کے جو نیپرا کی رپورٹ 1.5 مہینے پہلے نکلی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت موجودہ ٹرانسمیشنز میں جو اس کے جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ $300 ملین سے اوپر ہے، اور اگر ہم نے 2020 کی جو جنریشن ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ٹرانسمیشن میں جو اضافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ $9 ارب 9 بلین ملین نہیں $9 بلین کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوگی، اس وقت یہ منصوبے ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو جو بھی یہ جو آ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹرز آ رہے ہیں چائنا سے، تو وہ جب آئیں گے تو وہ ان چیزوں پر بھی وہ ان سے وہ مانگے گا. اللہ کرے کہ یہ کر لیں. دیکھیں، حکومت وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں واضح کر دیں. لیکن انویسٹمنٹ آج ہو رہی ہے جی $38 ارب کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. بلین جی 38 ارب کی. ہاں لیکن وہ ٹرانسمیشن میں نہیں ہو رہی، انرجی کے سیکٹر کے میں نہیں ہو رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرانسمیشن کے اندر کوئی بھی شخص وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسمیشن میں تو لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹرانسمیشن کے اندر NTDC کے اندر بے انتہا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کتنی ہے؟ بے انتہا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت ہم کر رہے ہیں. نیپرا کی رپورٹ میں اس کا ذکر کہیں پر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. کی رپورٹ جو ہے وہ تو پیچھے ماضی کی طرف دیکھ کے آپ کو مہینہ پہلے آئی ہے. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مگر وہ تو پیچھے دیکھ رہے ہیں نا. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پلانز کے اندر کیا ہے. ہمارے پلانز کے اندر ٹرانسمیشن لائنز ہیں، ہمارے پلان کے اندر نیپرا کی رپورٹ میں ہوتے اگر آپ کے نا جو فیوچر پلان ہے وہ تو ان کی رپورٹ میں آنی چاہیے نا کہ کیا پلان ہے. ایک بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو $30-40 ارب آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو یہ کانفیڈنس نہیں دے سکتے، اسپیشلی ایک ایسا ملک چین جیسا جو پوری دنیا کے ڈیولپنگ اکانومیز کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہو، اگر ان کو آج یہ کانفیڈنس نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے بجلی خرید پائیں گے تو وہ کیوں آج جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے نا مصدق ملک صاحب کا کہ چائنیز ٹرسٹ افریقہ کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ سینٹرل ایشیا میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹرانسمیشن مجھے اجازت دیں. دیکھیے
उनका देखेंगे, इशू है, डॉक्टर उनका इशू मुईद है, को नहीं करेंगे। नहीं, अगर उनका डॉक्टर इशू है, मुझे आपको जरा बिजली इजाजत बेचना। दें। आज जो आप बिजली ले रहे हैं अगर सर्कुलर डेट की IPPs और मुसीबत RPPs है, में, अगर उनको ये यकीन दिला दिया जाए आज कि भाई आपकी बिजली के पैसे वापस नहीं आ सकते, इनके पास तो ट्रांसमिट करने के लिए ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना ये बेच पाएंगे, ना ये पैसे इकट्ठे कर that's not पाएंगे, their ना problem. आपको क्यों नहीं, नहीं, please, that's not कौन their सा problem. मुल्क देखिए, बात मुल्क आपके साथ नहीं, देखिए, इन्वेस्ट बात करता है? जी डॉक्टर साहब एक जरा वो बिजली आपको प्रोड्यूस करके देते हैं, डॉक्टर इट इज योर मुईद, प्रॉब्लम कि उसको आपने ट्रांसमिट जी डॉक्टर जुबैर, जी डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर मुईद, मुझे जरा मौका दे, मैं जरा इनको कहूं। देखिए, मेरा ये कोई मौकफ नहीं है कि मैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट को डराऊं। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, शुक्र है वो आ रहे हैं, हमें चाहिए कि वो कहीं वापस ना चले जाएं। हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो इस वक्त कमजोरियां हैं, इनको ये फौरन दूर करें। इनकी अपनी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक बात कह रही है, ये उससे बरअक्स बात कर रहे हैं। दे शुड टेक अप विद द नेपरा अथॉरिटी टुमारो और उनके सरबराह को बुलाएं कि ये तुमने क्या फजूलियात लिखी है। मैं तो वो चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं कौम के सामने जो हकायक हैं, हुकूमती लिखे हुए हकायक हैं। अब ये यहां पर मैं सियासी बातें नहीं कर रहा कि ये ऐसा होगा। देखिए, सर्कुलर डेट ये भी आपकी किताबों में है, IMF की जो रिपोर्ट है उसमें है, इनके अपने बजट में है। वो कितने अरब रुपए है, वो बढ़ता जा रहा है। वो क्या मतलब, वो सर्कुलर डेट का मकसद क्या, मतलब क्या है कि भाई जो बिजली पैदा करता है उसको उसकी पूरी रेवेन्यूज नहीं मिल सकती, इसलिए कि आगे कर्जों का मुझे एक ब्रेक लेने दें। बुनियादी तौर पर आपका है। पॉइंट यह है कि अगर सर्कुलर डेट को क्लियर नहीं करेंगे तो मजीद जो बिजली पैदा होगी उसे भला खरीद कैसे पाएगी रियासत, उससे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाएगी कि ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होंगे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस किस्म की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसकी बात पहले भी की गई है। जाहिर है जब काराकोरम हाईवे यहाँ पे 70 की दिहाई में बनी और यहाँ पे गवादर को 90s में कंसीव किया गया, तो ऐसी थिंकिंग तो पहले भी थी। फिर हमने देखा कि 9/11 के बाद कैसे बलोचिस्तान के हालात खराब होते चले गए, कैसे वहां पे बागी और इंसर्जेंट्स जो थे उन्होंने गैस इंस्टॉलेशन पे, बिजली के ऊपर, और उन्होंने गवादर पोर्ट के आगे पीछे बहुत से हमले किए। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो हुकूमत इसको सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर और एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भला कैसे प्रोवाइड कर पाएगी। डॉक्टर जुबैर भी मेरे साथ हैं, मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं और एयर मार्शल शाहिद लतीफ भी हैं। आपको जैसे पहले फंस गए थे ट्रांसमिशन लाइन में हम, यहां पर कोई आपको क्लैरिटी है कि गवर्नमेंट का कोई प्लान है? जाहिर है वो ताकतें जो नाराज होंगी, ऐसी बहुत से खिते में भी फोर्सेज हैं जो जाहिर है इससे अनहैप्पी होंगी, नाराज होगी जो सब कुछ पहले हो रहा है, तो क्या ऐसा भी कोई प्लान है कि इनको हमने प्रोटेक्ट भी करना है? इसके दो जवाब हैं। एक तो ये कि एक तो वो हैं ताकतें जो नाराज करेंगी और एक वो हमारे यहाँ अंदरूनी ताकतें हैं जो नाराज होंगी। तो जब हम मुल्क के अंदर तरक्की की ये राहदारी जो है, इसके जरिए मईशत जो है वो लोगों के घरों की दहलीज तक लेकर जाएंगे, तो बहुत से वो लोग जो नाराज हो जाते हैं हर वक्त उकसाने पे, वो अब नाराज नहीं वो तो सियासी लोग तो आके हमले तो नहीं करते ना गैस पाइपलाइन पे। नहीं, जो आपके सियासी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो आपके बिजली के खंभों को नहीं उठाते। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि जो एलियनेशन है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो घटती चली जाती है। ये एलिनेटेड लोग हैं, ये एलिनेटेड लोग हैं। एक तो ये जो प्रॉक्सीज हमले करते हैं गवादर पोर्ट पे, ये एलिनेटेड लोग हैं। पूरी फोर्स जो है उसको डेवलप किया जा रहा है सिर्फ प्रोटेक्शन, ठीक है, एक फोर्स डेवलप की जा रही है, फोर्स डेवलप की जा रही है। बाकायदा फौज हमें तैयार करके एक फोर्स दे रही है विच इज डेडिकेटेड कि जितनी भी मंसूबाजात हैं जो चीनी जो हैं उनकी हिफाजत पे, चीनियों की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए मिशन क्रिटिकल है। हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे बच्चियों की हिफाजत, हमारी उनकी नौकरी, हर चीज जो है। देखिए पहली बात तो ये जो आपने ये कहा कि क्या ये सिर्फ एलियनेशन के सबब है। एलियनेशन इज वन पार्ट, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। मसलन हु डजंट नो कि बाहर से जो कुछ लोगों के मकासद हैं उसके तहत ये सारा मैनेज किया जाता है। बलोचिस्तान में जो होता रहा, अफगानिस्तान के थ्रू जो होता रहा, ये सिर्फ एलियनेशन वाला मामला है। यही हमें पता है कि अमेरिकन्स कहते थे कि आप चाइनीज को ये पोर्ट ना दें। ऑफ कोर्स वो कहते थे, या लोगों को खतरा है वो कहते थे चाइनीज इसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए। आज भी वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट तो है ना, हमारे इर्द गिर्द में ऐसी पोर्ट्स हैं जिनको डायरेक्ट खतरा है। तो यू थिंक इस तरह की पोर्ट और इस तरह का ह्यूज प्रोजेक्ट, दिस इज अ मेगा प्रोजेक्ट, वो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश। मगर एक चीज मत भूलें आप, देखिए इसकी टाइमिंग को आप देखिए।
وہ ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ کچھ انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج ہو گئے ایک پوائنٹ پہ. اس کی ٹائمنگ کو آپ دیکھیے. آپ کو یاد ہے جب بارک اوباما انڈیا آئے تھے, اس وقت آپ کے آرمی چیف جو ہے چائنا چلے گئے تھے, اس کو ذرا کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ مت بھولیں کہ آپ نے ایک ضرب عضب نام سے ایک آپریشن شروع کیا اور اس کو دنیا نے اکنالج کیا. وداؤٹ پیس اور امن اور سلامتی کے بغیر کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوگا. اچھا, لہٰذا ان کو کچھ گارنٹیز اور ان کو کچھ ایشورنسز اور آن گراؤنڈ گارنٹیز کون دے گا؟ نہیں, گارنٹیز وقت دے رہا ہے نا. نہیں, گارنٹیز ریالٹیز دیتی ہیں. جو چینج سرکمسٹانسز ہیں ضرب عضب کے بعد پوری دنیا نے اکنالج کیا کہ بلا تفریق آپ آپریشنز کر رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال پاکستان میں عام حالات میں کبھی آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئی. ڈاکٹر زبیر, آپ اسی پرسوٹ کے ساتھ ڈاکٹر زبیر آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ضرب عضب کے بعد جو ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ چینج ہوا ہے خطے کا, پاکستان کے نارتھ ویسٹ کا, کراچی کا جو ملٹری آپریشن, جو رینجرز آپریشن کے نتیجے میں وہ بیڈ راک پرووائڈ کرتا ہے, وہ بیسس پرووائڈ کرتا ہے چائنیز کانفیڈنس کو کہ پاکستانی ریاست جو ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹس کو سیکیور رکھ سکے گی. جناب, یہ بیک ڈراپ صرف نہیں پرووائڈ کرتا, یہ اس کی بنیاد بن چکی ہے. پاکستان 10 سال میں اتنا ڈیسٹیبلائز ہو چکا تھا کہ یہ اس کے بغیر تو ہماری اپنی جس سے کہتے ہیں نا ایگزسٹنس واز ایٹ تھریٹ. یہ جو ضرب عضب کا یہ جو وہ ہے, میں تو صرف میری یہ شکایت ہوگی اتنی دیر کیوں لگا دی, آخر جلدی کرنا چاہیے تھا. لیکن جب یہ ہو گیا ہے, میرے خیال میں یہ سب سے اہم قدم یہ تھا, گیم چینجر ضرب عضب تھا. اب ایک اور چیز کو بھی آپ یہ یاد رکھیے, چائنیز کا یہاں آنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ اللہ کرے کہ میاں صاحب نے بھی کچھ کیا ہو منتیں وغیرہ, لیکن اصل چیز جو وہ یہ ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل ونڈو کریٹ ہوئی تھی. وہ کیا ہو گئی ہے, وہ کیا کہ دا امیریکنز آر لیونگ دا سین. ان کے جانے سے یہاں پر حالات تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز پر مجھے ذرا افسوس ہوتا ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو فورسز کے وڈرال سے اور افغانستان میں چین کے بڑھتے ہوئے انٹرسٹ کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل, دیٹ ہیز کریٹڈ دیٹ ونڈو, جس کی وجہ, اور اسی لیے بہت جلد یہ جو کوریڈور ہے اس کو اسٹیبلش کر دینا چاہیے, تاکہ اگر خدا نخواستہ حالات اگر تبدیل ہو بھی تو چائنیز پیسج تھرو دس پلیس از اے ریالٹی. لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے کہ انڈیا کا نام ابھی تک آپ نے نہیں لیا. پتہ نہیں ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں ٹو سے کہ انڈیا از انوالوڈ ان دی انسرجنسی ان بلوچستان. وہ پاکستان کی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی رہی ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ایک اپنا ایک ایسا ایک ذاتی ایک ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, جس کو وہ ترجیح دیتے ہیں قومی جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے اوپر یہ بہت ہی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ تو انڈین لیڈرشپ کے ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرتی رہتی ہے, اس کا کیا کریں ہم. وہ جناب یہ دیکھیں نا, یہ میں کہوں گا یہ دیکھیں ان کو تو جو ہم ایلینیشن کی طرف بات کر رہے تھے, میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو بلوچستان اور افغانستان کے تھرو اب یہ بڑا مشکل سوال آپ نے اٹھا دیا ہے ڈاکٹر مصدق. دیکھیں, ہندوستان کے ساتھ ظاہر ہے ہمیں بات تو کرنی پڑے گی کہ ہمیں ہمارے پاس ایسی ایویڈنس ہے کہ کھل کے بات نہیں کرتے کہ آپ ہمارے بلوچستان میں انوالو ہیں, آپ ہمارے ادھر انوالو ہیں, فاٹا کے ایریاز میں انوالو ہیں, کیونکہ ابھی بھی اگر آپ اس کو کوشن نہیں کریں گے, الرٹ نہیں کریں گے, اس ایشو کو اٹھائیں گے نہیں, ہم تو ان سے گڈی قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایکچوئل چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ میسو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور انڈین پراکسیز لا اینڈ آرڈر کو اتنا خراب کر دیتی ہیں ساؤتھ آف پاکستان میں, تو ظاہر ہے یہ پروجیکٹ چل نہیں پائیں گے. نہیں, یہ آپ تھوڑی سی جو گفتگو ہو رہی انٹرنلی کنسسٹنٹ نہیں ہو رہی. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ذاتی مفاد جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے, میں نے تو نہیں کہا, میں نے کہا ٹویٹس کو ہماری کبھی آپ کہتے ہیں کہ ذاتی مفاد سعودیہ کے ساتھ ہے, پھر دونوں ہی چیزیں ساتھ نہیں ہوتی. اس پروگرام میں تو نہیں کہا, ہر مرتبہ پروگرام ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں, لیکن اس میں اس ڈسکشن میں ایسی کوئی بات نہیں, بہت جگہوں پہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ پالیسی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ابھی سب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو سیکیورٹی کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے, دس واز اے گیم چینجر. جو ہم نے فریم ورک پروڈیوس کیا ہے, دیٹ واز اے گیم چینجر. جو ہم نے دورے کیے ہیں وہاں پہ جا کے اور بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے, دیٹ واز اے گیم چینجر. اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو کہا کہ اگر یہاں پہ کچھ ہنگامہ شروع ہو گیا سیکیورٹی کے حوالے سے تو دیٹ وڈ بی اے گیم چینجر. تو اس کے لیے ایک فورس جو ہے ایریکٹ کی جا رہی ہے, دیٹ وڈ بی اے گیم چینجر. کراچی کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے, جی تو پھر یہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کا, مصدق ملک کا, ڈاکٹر زبیر خان
صاحب کا بہت شکریہ. یقینی طور پہ پاکستان کی اسٹریٹجک کلائمیٹ میں پہلے تبدیلی آئی ہے تو چائنیز انیشیٹو ممکن ہوا ہے. اگر پاکستان کی لا اینڈ آرڈر اور اسٹریٹجک انوائرمنٹ وہی رہتی جو آج سے 20 ماہ پہلے تھی تو غالباً چائنیز میں یہ اعتماد نہ پیدا ہوتا کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے. جو کچھ بھی چائنا نے آج انیشیٹو لیا وہ خالصتاً ایک اسٹریٹجک انیشیٹو ہے اور ریاست پاکستان کو اس اسٹریٹجک انیشیٹو کو آگے لے جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.